अफसोसनाक खबर, एक दफ़ा फिर बन्नू के ऊपर दहशतगर्दी का दोबारा से आगाज़ हुआ। इस्लामाबाद में खुदकश हमला हुआ। दोबारा दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये मुकम्मल प्लान्ड है। पहले बन्नू में हमलावर कौन निकलते हैं? कैदी निकलते हैं। फिर इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, वहाँ पे एक गाड़ी 14 किलो बारूदी मवाद के साथ अंदर तक पहुँच जाती है, जवान भी शहीद हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पे हमलों में तेज़ी आ गई है। बलोचिस्तान में आर्मी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। 2 मज़ीद मुनज़्ज़म हमले हुए हैं जिसमें 5 ऑफिसर शहीद हुए हैं। एक तरफ शदीद तरीन महंगाई की लपेट में है मुल्क, दूसरी तरफ सियासतदानों की नूरा कश्ती ख़त्म नहीं हो रही। इन सब के बीच अवाम पिस रही है। जो सफ़ेद पोश तबका था असल में तो यही रिज़्क़े हलाल कमाते थे, यही मुल्क की इकोनॉमी में हिस्सा डालते थे, इन्हीं के टैक्स से मुल्क चलता था। बड़े से बड़े सियासतदान को देखें उसने कितना टैक्स दिया होगा। सरकारी मुलाजिम ले लें, वो जो टैक्स देता था सालाना, वो हमारे आम वजीर मिनिस्टर इससे ज़्यादा टैक्स देता था, क्योंकि उनकी तो आमदनी नहीं होती। वो तो खैरात भी लेते हैं, वो तो उम्रा भी सरकारी पैसों से करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करते। अमीर अमीर से अमीर, गरीब गरीब से गरीबतर होता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और उनके साथ मौजूद हैं मखदूम अदील अजीज़ साहब। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, अफसोसनाक खबर, आप भी कहेंगे कि हर दफ़ा हर प्रोग्राम अफसोसनाक खबर से शुरू होता है, लेकिन क्या करें, अब इम्तिहान है, आजमाइश है। एक दफ़ा फिर बन्नू के ऊपर जिस तरह आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी का दोबारा से आगाज़ हुआ और बन्नू के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे के ऊपर हमला हुआ, फिर उसके बाद इस्लामाबाद में खुदकश हमला हुआ, तो अब ये अचानक से दोबारा दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों बढ़ते जा रहे हैं और इससे निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, बात तो सीधी सी है कि ये वाक़यात इसलिए उभर रहे हैं, बार बार सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान को और कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान को और मफलूज किया जाए। दुश्मन तो शुरू से ये चाहता है। ऐसे नक्शे बार बार जारी किए जाते हैं जिसमें दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान मौजूद नहीं होता, ये इंडिया के साथ मिला हुआ होता है कि पाकिस्तान के हिस्से किए गए होते हैं। तो तागूत आलम कुफर तो बहुत अरसे से ये चाहता है, और पाकिस्तान बदकिस्मती से ना सिर्फ मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है बल्कि सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार भी है। ऐसे हालात में दुश्मन के लिए पेनिट्रेट करना, वारदातें करना बहुत आसान हो जाता है। और जब भी कोई मुल्क मुआशी तौर पर भी उसमें इंस्टेबिलिटी हो, सियासी तौर पर भी कोई इस्तेहकाम ना हो, तो फिर दुश्मन के लिए वो आसान शिकार बन जाता है। तो पाकिस्तान चूँकि एक पुरअमन मुल्क फ़िलहाल नहीं है, अगरचे ये हो जाएगा लेकिन फ़िलहाल नहीं है, तो चारों तरफ से दुश्मन हम पर जलगार किए हुए है, और दुश्मन के एजेंट्स अंदरूनी तौर पर भी नकब लगा के बैठे हैं, वो अंदर से भी जलगार कर रहे हैं। अभी जिस हालिया दहशतगर्दी की लहर की अब बात कर रहे हैं, ये मुकम्मल प्लान्ड है। आप देखें, इसके सीक्वेंसेस देखे जाएँ। पहले बन्नू में हमलावर कौन निकलते हैं? कैदी निकलते हैं, सिक्योरिटी हलकारों को जरमाल बना लेते हैं। फिर इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, वहाँ पे एक गाड़ी 14 किलो बारूदी मवाद के साथ अंदर तक पहुँच जाती है, चेकिंग होती है, वो उड़ा देते हैं, एक हमारा जवान भी शहीद हो जाता है। अब ये सारा सीक्वेंस देखते जाए ना, अगर वो गाड़ी वहाँ पहुँच जाती फिर क्या कुछ होता। खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पे हमलों में तेज़ी आ गई है। बलोचिस्तान में आर्मी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों में 2 मज़ीद मुनज़्ज़म हमले हुए हैं जिसमें 5 ऑफिसर्स या जवान कह लें शहीद हुए हैं। अब होगा क्या? आनी हाथों से निपटा जाए, लोगों को तालीम दी जाए, एजुकेट किए जाएगी, तो सारे के सारे हम नारे हर वक्त लगाते हैं, अभी भी वही नारे लगाएंगे, अमल तो उन्होंने करना है। लेकिन मुझे और आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपनी सतह पर तो एक हो जाना चाहिए। हमें अपनी सतह पर तो पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी में बंटने की बजाय एक मुसलमान और उसके बाद एक पाकिस्तानी बनकर सोचना चाहिए। हम अपना आगाज़ तो करें कि हम एक कौन कैसे बने। फिर मैं जब आप लिख रहे थे, मैंने साथ लिख रहा था, साथ तो मैंने लिखा हुआ था सियासी गिद्धों से, जो खून नोचते हैं, गिद्ध बुरदार खाने वाले, सियासी गिद्धों से छुटकारा पाना होगा। लेकिन जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे गाफ के नीचे ज़बर ज़्यादा बेहतर लगी कि सियासी गधों से छुटकारा पाना। ये दोनों सूरतें पॉसिबल हैं। इस गाफ को आप ज़ेर के साथ भी पढ़ सकते हैं और ज़बर के साथ भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद इनफरादी तौर पर देखें, अगर रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो ये मेरी और आपकी ज़िंदगी भी है। अगर हम इस मुल्क को एक अच्छा मुल्क बनाते हैं तो मैं और आप एंजॉय करेंगे। अगर रियासत इस मुल्क को ख़राब करती है तो फिर भी मैं और आप ही ख़राब होंगे। तो लाइफ तो हमारी साथ उसके साथ कनेक्टेड है। तो फिर इनफरादी तौर पे हमें चाहिए कि हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लें, हम सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग लें, हम मेडिकल एमरजेंसी की ट्रेनिंग लें, हम रेस्क्यू की इनफरादी तरबियत लें। कहीं पर धमाका होता है, कहीं पर चोर आता है, कहीं पर डाकू आता है, तो क्या हमें उससे गन छीन लेने के काबिल नहीं होना चाहिए? अगर कहीं पर नुकसान होता है, मेडिकल एमरजेंसी है, तो जब तक कोई और नहीं आता इनिशियल फर्स्ट एड देने के काबिल हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमें अपने तौर पर देखिए, पहले स्कूलों में बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते थे, सिविल डिफेंस की तरबियत होती थी, स्काउटिंग होती थी, वो होती थी एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, वो पूरे 2 सालों में कुछ 6 गोलियां भी फायर करवाते थे आपसे, परेड होती थी, यूनिफॉर्म पहनी होती थी, देखने को अच्छा लगता था, जहन में कुछ खास तरह के ख्यालात भी पैदा होते थे, हर चीज़।
ٹوٹل ہر چیز انہوں نے بند کر دی. تو اگر انہوں نے بند کر دی, جس کے کہنے پر بھی کہ میں اور آپ اپنی سطح پر ان چیزوں کا آغاز کریں اور ایک قوم, ایک ملک, ایک مسلمان جو جسد واحد کی مانند ہے وہ ہو کر دکھائیں, ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ایک طرف شدید ترین مہنگائی کی لپیٹ میں ہے ملک, دوسری طرف سیاستدانوں کی نورا کشتی ختم نہیں ہو رہی, اور ان سب کے بیچ عوام پس رہی ہے. عوام کیا کرے, عوام کہاں پہ جائے؟ جی, آج کل ایک جوک بھی چل رہا ہے کہ جب سے پیاز کی قیمت 250 روپے ہوئی ہے تو ایپل والوں نے اپنے فون کے پیچھے سے ایپل کا سائن اتار کر پیاز کا لگانے کا فیصلہ کیا ہے. اور پہلے مثال یہی ہوتی تھی کہ مزدور جو دن بھر مزدوری کرتا ہے وہ رات کو پیاز کے ساتھ روٹی کھا کے سو جاتا ہے. یہ بڑے طرز سے کہا جاتا تھا, اور اچھے مڈل کلاس لوگ, بلکہ اپر مڈل کلاس کے لوگ بھی اب پیاز کو افورڈ نہیں کرتے. مڈل کلاس کا طبقہ, لوور مڈل کلاس سمجھے ختم ہو گئی. اب پاکستان میں یا تو بالکل غربت کی سطح سے نیچے والے ہیں, جو اپر مڈل کلاس پہلے کہلاتی تھی وہ مڈل کلاس پہ آ گئی, یا پھر انتہائی رچ لوگ, ایلیٹ کلاس, اشرافیہ, جن کا کام ہی جونکوں کی طرح خون چوسنا ہے, وہ رہ گئے ہیں. جو سفید پوش طبقہ تھا اصل میں تو یہی رزق حلال کماتے تھے, یہی ملک کی اکانومی میں حصہ ڈالتے تھے, انہی کے ٹیکس سے ملک چلتا تھا. کیونکہ اب کسی بھی بڑے سے بڑے سیاستدان کو دیکھیں اس نے کتنا ٹیکس دیا ہوگا, اور ایک عام سرکاری ملازم ہی لے لیں, بے شک وہ جو ٹیکس دیتا تھا سالانہ, وہ ہمارے عام وزیر منسٹر اس سے زیادہ ٹیکس دیتا تھا, کیونکہ ان کی جو آمدنی نہیں ہوتی, وہ تو خیرات بھی لیتے ہیں, وہ تو عمرہ بھی سرکاری پیسوں سے کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کرتے. تو اب امیر سے امیر, غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے, چونکہ اس کے نتیجے میں ان لوگوں کے لیے, سفید پوشوں کے لیے اپنا بھرم قائم رکھنا بھی مشکل ہو رہا ہے. کتنی بچیاں اس وقت شادی نہیں کر پا رہی کیونکہ شادی کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں, بنیادی لوازمات ہیں, وہ ان سے پورے نہیں ہو رہے. اگر ہم تعلیم کی بات کریں, نظام تعلیم گندا ہے یا برا ہے, کم از کم وہ الفاظ کی شناخت تو آپ کو دے رہا ہے, لیکن الفاظ کی شناخت کے لیے بھی اسکول جانے کے لیے کتنے پیرنٹس پیسے افورڈ کرتے ہیں. اسکول والے جو فیس لیتے ہیں اس کے عوض وہ کیا دیتے ہیں, ایک ترازو میں تول کے تو دیکھیے. اور اگر سرکاری اسکولوں کی بات کریں تو سرکاری اسکولز میں پڑھانے والے اساتذہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا اس سسٹم کے اوپر بلیف کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جس ملک کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں انہیں کچھ لوگ سیاست دان کہتے ہیں, یعنی اس میں ایک ہے کا اضافہ کر دیتے ہیں. یہ 75 سال کی لوٹ مار کے بعد بھی ان کی ہوس ختم نہیں ہوئی. ان کا وہ پیٹ جو ہے وہ جہنم کی مانند ہے, جو کہتے ہیں نا وہ حلمن مزید, وہ مزید آئے, جو مرضی ڈالتے جاؤ, انہیں مزید سے مزید چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ جمہوریت کا حسن ہے. تو آپ کو جب تک جمہوریت کو خیر آباد کہہ کر اسلامی نظام کی طرف آنا قبول نہیں ہوگا, آپ ملک بدلنے کی بات بھی نہ کریں. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ مجیب, آپ نے 2 سوال ایک ساتھ کیے. پہلے ہم آتے ہیں دہشت گردی پر. دیکھو مجیب, آپ نے کہا کہ پاکستان چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے, ہماری کوئی بھی سرحد جو ہے اس ٹائم محفوظ نہیں ہے, اور یہ بہت خطرناک بات ہے. تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ہماری مشرق اور مغرب دونوں طرح سے جو سرحد ہے وہ غیر محفوظ ہو. پاکستان دہشت گردی کے حملوں کے زد میں ہے. بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک, خیبر پختونخوا سے لے کر اسلام آباد تک کوئی بھی شہر ہمارا محفوظ نہیں ہے. دہشت گرد ہمارے اندر تک سرایت کر چکے ہیں. تو ہم نے ان سے مذاکرات بھی کر کے دیکھ لیے, کئی ہم نے امن معاہدے کیے, کئی مذاکرات کیے, بے شمار قیدی رہا ہوئے, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, مگر یہ بات نہیں آتی. تکفیر کرتے ہیں یہ, میں ٹی ٹی پی کی بات کر رہا ہوں. تو جو بندہ تکفیر کرے, جو بندہ آپ کے جوانوں کو معاف نہ کرے, جو جماعت آپ کے شہریوں کو معاف نہ کرے, تو پھر اس گولی کا جواب گولی سے دیا جاتا ہے. بلٹ فور اے بلٹ کا اصول یہاں پہ کار فرما ہوگا, اور بلکہ کل یور اینمی بیفور ہی کلز یو, کہ اپنے دشمن کو مار دو اس سے پہلے تمہیں مارو. اس اصلاح پہ عمل کرنا چاہیے, اور یقیناً کر بھی رہے ہوں گے. مگر اس میں ایک اہم عنصر یہ ہے کہ دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوتی. میں بات کر رہا ہوں دہشت گردوں کو مارنے کی. ہر اس شخص کو جو اسلحہ اٹھا کر ہمیں مارنے آ رہا ہے, پاکستان کے معصوم شہریوں کو مارنے آ رہا ہے, اسے مار دینا چاہیے. یہی جنگی اصول ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ڈرونز حملے کرتے ہیں, جب ہم ڈرون حملوں میں معاونت کرتے ہیں, جب ہم بے دریغ بمباری کرتے ہیں, جب بے دریغ گولہ باری کرتے ہیں, یا ایک گاؤں میں ایک دہشت گرد ہوتے ہیں تو پورے گاؤں پہ ہم کئی بار سختی کرتے ہیں, تو اس سے ایک کے بجائے 10 دہشت گرد اور پیدا ہوتے ہیں. تو ان 2 چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کوئی وار مونگرز نہیں ہے کہ جو جنگ چاہتے ہوں یا جو قتل عام چاہتے ہوں. جو بندوق اٹھا کے ہم پہ حملہ کرے اسے مار دینا چاہیے, مگر صرف اسے ہی مارنا چاہیے. اس کے عزیز و قارب کو, اس کے گھر والوں کو, اس کے بھانجے بھتیجے, چھوٹے بھائیوں کو, بہنوئیوں کو, کسی اور کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. یہ المیہ ہے. برطانیہ میں آپ دیکھیں 7/7 کی بڑی مشہور بمبنگز تھیں. 7 جولائی سن 2005 یا 6 کو غالباً بمبنگز ہوئی تھیں. وہ سارے پاکستانی نژاد لڑکے تھے جنہوں نے فضائی حملے یا خودکش حملے کیے تھے. تو ان کی فیملیز آج بھی برطانیہ میں عزت و احترام سے رہ رہی ہیں. فرانس میں ہم نے دیکھا, جرمنی میں ہم نے دیکھا, بیلجیم میں ہم نے دیکھا, بے شمار لڑکوں نے داعش میں شامل ہو کر حملے کیے.
کسی ایک بھی خاندان میں جبری گمشدگی کا معاملہ نہیں ہوا, کسی ایک بھی خاندان کی کسی خاتون کو ہراسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا, یا ذلیل و خوار نہیں کیا گیا, یا ان کو 4 شیڈول میں نہیں ڈالا گیا, ان کی شناختی کارڈ منسوخ نہیں کیے گئے. جب آپ اجتماعی سزا دیتے ہیں نا انگریزوں کے قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے, جس طرح انگریز کسی قبیلے کو جنگجو قبیلہ قرار دیتے ہوئے اس کی تمام جو مراد تھے سلب کر لیتے تھے, ان پہ اجتماعی سزا کا قانون لاگو کرتے تھے, تو پھر کبھی بھی اب امن کی طرف نہیں آ سکتے, کبھی بھی اب امن قائم نہیں کر سکتے. پھر جنگ کے بدلے جنگ مزید پھیلے گی, آگ مزید پھیلتی جائے گی. تو اس چیز کو جو ہمارے اسٹریٹجسٹ ہیں انہیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اس آگ کو بجھانا ہے. یہ آگ پچھلے 40 سال سے پاکستان کو جلا رہی ہے اور آس پاس کے پڑوسیوں کو بھی جلا رہی ہے. کبھی اس طرف زیادہ ہو جاتی ہے, کبھی اس طرف زیادہ ہو جاتی ہے. تو ابھی وقت بھی بہت اچھا ہے. وقت کیسے اچھا ہے؟ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی ہے. امارات اسلامیہ سے اگر مذاکرات کیے جائیں تو مجھے غالب یقین ہے کہ وہ حامد کرزئی سے یا اشرف غنی سے بڑھ کر ہمارے لیے دوست اور معاون ثابت ہو سکتے ہیں. ایران میں جو حالیہ لہر اٹھی ہے, جو جس طرح سے مظاہرے کیے گئے ہیں, تو ایران داخلی سطح پر کافی کمزور ہے. وہ اب فی الوقت بیرونی طور پر وہ مداخلت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو ہم اس سے بھی معاملہ سیٹ کر سکتے ہیں. اس طرح بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تو ان سے بھی کسی حد تک بیک ڈور چینل سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں, یا کم سے کم معاملات سیٹ کیے جا سکتے ہیں. اور پھر جو ہمارے اندرونی دشمن ہوں گے جن کو بیرونی امداد نہیں ملے گی, تو ہم انہیں کچل سکتے ہیں. مسئلہ یہ کہ کیے جا سکتے ہیں, ہم کرنا نہیں چاہ رہے. ظاہر ہے جو پولیسی میکرز ہیں وہ کریں گے. پھر دہشت گردی کا جو معاملہ ہے, ڈاکٹر صاحب نے بات کی, معیشت سے جڑا ہوتا ہے. کمزور معیشت ویسے تباہ حال برباد ہو جاتی ہے. پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, سیاسی عدم استحکام ہے. پھر کراچی سے لے کر خیبر تک آپ کی فوج کو, لبرٹی چوک سے لے کر 3 تلوار کراچی تک آپ کی فوج کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں نا. ایک سیاسی جماعت لگواتی ہے نعرے, سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلواتی ہے. تو جب فوج کے خلاف نعرے بازی ہوگی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, معاشی طور پہ بیڑا غرق ہو جائے گا, ایک سیاسی جماعت کا رہنما پیشن کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا, پھر جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ تو بھرپور وار کریں گے کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ایک اور موضوع جس پر بات کرنے کو دل تو نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا المیہ اور حقیقت یہی ہے. ٹھیک ہے, میں پاکستانی سیاست سے متعلق بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نے پورا سال دیکھا کہ سیاستدانوں کی کبھی آڈیوز آتی ہیں, کبھی ویڈیوز آتی ہیں, سوشل میڈیا پہ پوری دنیا پہ جو ہے جگ ہنسائی ہو رہی ہے, اور پاکستانی سیاست جو ہے یہ غلاظت کا ڈھیر بن چکی ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی یہ یہاں پہ جمہوریت ہے اور جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے, تو پوری دنیا میں جمہوریت ہے. پاکستان میں کوئی الگ طرز کی جمہوریت تو نہیں ہے کہ یہاں پہ سب چیز, یہاں پہ جنسی جمہوریت ہے. تو جس طرح سے آرٹیکل 62 اور 63 کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں, تو کیا انہیں نااہل نہیں ہونا چاہیے؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خود ہی جواب بھی دے دیا کہ انہیں نااہل ہونا چاہیے, مگر سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 62 63 کا اطلاق کون کرے گا؟ جن اداروں کے ذمے ہے ان اداروں کی بھی ویڈیوز لیک ہو چکی ہیں, آپ کے کچھ جسٹس صاحبان کی ویڈیوز بھی لیک ہو چکی ہیں, آپ کے کچھ بڑے بڑے افسران کی ویڈیوز بھی لیک ہو چکی ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ ہم اس شو میں ایسی باتیں دہرا نہیں سکتے جیسے وہ لوگ سر عام کرتے ہیں. اور یہ آڈیو ویڈیو لیکس کا معاملہ کہ نیا تو نہیں ہے, بہت پرانا ہے. ہمارے بے شمار ادارے ہیں, بے شمار اچھے افراد ہیں, بڑے نامور سیاستدان ہیں, اور ان کی علمی اور ادبی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں, اسے بھی اب تول سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ کچھ خاص افراد نے مل کے کتاب مرتب کی تھی, نام تو کسی اور کا تھا کتاب کے اوپر, اور کتاب کا نام تھا پارلیمنٹ سے بازار حسن تک. اسی طرح ہمارے ایک بہت اچھے سیاستدان نے ایک کتاب لکھوائی تھی جس کا نام تھا مائی فیوڈل لارڈ, جس کا ترجمہ مینڈا سائن کے نام سے کیا گیا اور اسے اردو زبان کی کوک شاستر قرار دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ہماری ادبی خدمات بھی تو ہے نا اس بارے میں. اگر آپ ان دونوں کتابوں کو ہی پڑھ لیں صرف, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سیاستدان اندر سے کتنے گندے اور کتنے گھنونے اور ان کا کردار کیا ہے. اب اگر آپ حالیہ آڈیو یا ویڈیو لیکس کی بات کریں تو جو ان کا کریکٹر ہے وہ تو ایک طرف آ گیا. ان کی ذہنی سطح کا اندازہ کر کے سر پیٹنے کو دل کرتا ہے کہ جب انہیں پتہ ہے کہ آپ کے فون ٹیپ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بیڈ روم محفوظ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جس ہوٹل کے کمرے میں آپ ٹھہر رہے ہیں وہ محفوظ نہیں ہے, جس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہیں وہ محفوظ نہیں ہے, آپ کو سب کچھ پتہ ہے. اس کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ اپنے پارٹی ورکرز کو بخشنے کو تیار نہیں, پارٹی کی جو عہدیداران ہیں انہیں بخشنے کو تیار نہیں. اب اسے سپورٹ کرنے کے لیے اپنے یہ پوجا کرتے ہیں نا دیوتا کی, اپنے دیوتا کی پوجا کرتے ہیں چونکہ یہ لوگ, تو اسے ڈیفینڈ بھی کرنا ان کے فرض ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی گئی ہیں. بھئی اگر ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی بھی گئی ہیں تو پہلی بات ہے کہ ان کا فرانزک کرواؤ, عوام کے سامنے صورتحال لے. نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ واقعی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے
جیسا کہ ان کا کہنا ہے. تو پھر جو ہمارے پرانے زمانے کے بڑے بڑے میوزیشنز تھے, گلوکارائیں تھیں, جنہیں میں مراسیہ بھانڈ کہتا ہوں, ذرا آپ لوگوں کی سوفسٹیکیٹڈ زبان میں انہیں گلوکارائیں اور آرٹسٹ کہا جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی وہ, مجھے تو نام بھی نہیں کہنے آتے, وہ کیا ایک منگتی کوئی تھی, کیا کہتے ہیں وہ, لتا منگتیاں, اچھا سوری, اچھا ہاں وہی ٹھیک ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ ایلوس پریسلے ہو گیا, محمد رفیع ہو گیا, جو لوگ موجود نہیں اور لوگ ان کی آوازوں کے آج بھی دیوانے ہیں. تو اس ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر ان کی آواز میں نئی چیزیں لوگوں تک کیوں نہیں دی جاتی؟ پیسے بڑے کمائے جا سکتے ہیں اس میں. تو آپ کیوں ہنس رہے ہیں اس کے اوپر؟ بالکل میں آپ کی بات کی تائید میں ہنس رہا ہوں کہ جتنی بڑی بڑی میوزک کمپنیز ہیں جو اربوں ڈالر سے جنریٹ کر سکتی ہیں, یہ ذہن میں ان کی ترکیب نہیں آئی کہ ہم ایلوس پریسلے کی یا مائیکل جیکسن کی آواز کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی مدد سے دوبارہ سے بنا لیں اور پیسہ کمائیں. ہاں بڑا ہے نا. پھر دیکھیں ابھی جو معاملہ ہمارے جس لیڈر کا چل رہا ہے, ان کی ایک سابقہ اہلیہ بھی یہی الزام لگا چکی, اور اگرچہ کہا گیا کہ وہ برطانوی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتی تھی اس لیے سارا کچھ کیا, وہ جس کے لیے بھی کام کرتی تھی. سوال یہ ہے کہ الزامات وہی, پھر اس سے پہلے اسی پارٹی کی سیاسی جماعت نے بھی اپنے سیاسی رہنما کے اوپر ایسے الزام لگائے. پھر پاکستانی مغربی میڈیا میں اور بھی کچھ سیم سیکس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں, اب اللہ جانے کہ کیا ہوا. تو اب جنسی سکینڈلز کی تاریخ, لیکن یہ آج کی نہیں ہے. ہاں آج سوشل میڈیا عام ہو گیا, ان کا گھناؤنا چہرہ زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے آ گیا. یس, طریقہ نہیں بدل گیا, لوگوں کی ایکسیس ہو گئی. طریقہ وہی تھا ان کا, لوگوں کی ایکسیس ہو گئی وہاں تک. اب حمید الرحمان کمیشن رپورٹ کو دیکھ لیں, اس میں بتایا گیا کہ ایوان صدر کس طرح حسیناؤں کے نرغے میں ہوتا تھا, اور ایوان صدر میں جو ہستی تھی ظاہر ہے کہ وہ جرمٹ اسی کے گرد ہوتا تھا. میڈم نور جہاں اور اداکارہ ترانہ ایک ہی وقت میں دونوں خاتون اول کا درجہ رکھتی تھیں. اور اداکارہ ترانہ کے بارے میں ایک بڑا مزیدار واقعہ بھی کوٹ کیا گیا کسی کتاب میں, کہ اسے فوجی عامر نے جو وہاں پہ موجود تھا اس وقت, اس نے طلب کیا اپنی خوابگاہ میں, تو انہوں نے جانے نہیں دیا اندر گارڈز نے. اسے بڑا غصہ آیا, اس نے پھر رسائی کی, اندر اطلاع دی, انہوں نے اسے بھیج دیا اندر. جب وہ واپس آئی تو گارڈ نے سلوٹ کیا, وہ تمام گارڈز والوں نے نا. تو اس نے بڑے طنزیہ انداز میں پوچھا کہ صبح تم مجھے اندر نہیں جانے دے رہے تھے, آج سلوٹ کر رہے ہو, اب کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اندر جانے سے پہلے آپ فلم سٹار ترانہ تھیں, اب قومی ترانہ ہے. اچھا یہ ہنسنے کی بات تو ہم ہنس تو رہے ہیں, مگر یہ المیہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ کیا ہے. جنرل رانی کو دیکھ لیں آپ, ہندوستان سے جنگ ہو رہی تھی, جوان شہید ہو رہے تھے, مشرقی بازو کھو رہا تھا, مگر ایوان صدر ذرا ادبی زبان میں عشرت قدا اور سادہ زبان میں چکلا بنا ہوا تھا. پھر ہمارے ایک وزیر اعظم جنہیں امیر المومنین بننے کا شوق تھا سود کے ساتھ ساتھ, کہ سودی نظام بھی چلتا رہے, وہ امیر المومنین بھی بنے, ان کے شوق دیکھیں. ایک مشہور گلوکارہ طاہرہ سید کے ساتھ معاملہ سب کے سامنے, حتیٰ کہ انڈین گلوکارہ شمشاد بیگم کا دعویٰ تھا کہ کشمیر سے جب فوجیں بلوائی گئیں تو وہ میرے کہنے پر واپس بلوائی گئیں. یہ آپ کے سامنے ہے. پھر ایک صاحب تھے جو کہتے تھے کہ میں سب سے بڑا کمانڈو ہوں, اور میں نے تو یہ کیا, اور میں نے تو یہ کیا, میں نے تو یہ کیا. اس دور میں ویڈیوز لیک ہو رہی تھی, وہ غالباً ایف بی آر کا چیئرمین کیا پہلے ٹھمکے لگا کے اس کے سامنے ناچتے تھے, تب ان کی پروموشن ہوتی تھی, اور وہ خود بھی ٹھمکے لگانے والا تھا. وہ میوزک پکڑ کے, وہ مائک پکڑ کے کبھی گانے گا رہا ہے, کبھی ٹھمکے لگا رہا ہے. وہ صاحب بھی یہی کچھ تھے. پھر آگے چلے جائیں آپ, ریسنٹ آ جائیں ابھی ایان علی. جب ایان علی کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا جاتا ہے تو بہت ہی مشہور سیاسی جماعت کا پورا وکلا ونگ اس کی حفاظت کے لیے, اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, سابقہ گورنر پنجاب اس تھرڈ کلاس ماڈل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے درجنوں وکلاء کا جرمٹ لے کے عدالت میں پہنچتا ہے. وہ عدالت جاتی ہے, وہ وکٹری بناتے ہوئے جاتی ہے, عدالت سے آتی ہے وکٹری بناتے ہوئے آتی ہے. اور اس وقت کے جتنے بھی اخبار تھے ان سب نے اس ماڈل اداکارہ, یا اگر سچ بولنے کی اجازت دیں تو اس پروسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹ تعلق ایوان صدر سے جوڑا تھا. تو یہ سب کچھ تو تاریخ ہے آپ کی, اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. بس اب کہنے کو کچھ رہ نہیں گیا, ڈاکٹر صاحب نے حجت تمام کر دی ہے, اول سے لے کر آخر تک کچھ نہ بھی کہا اور ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کو بیچ میں یا اسکپ کر گئے ہیں یا وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے شاید بیان نہیں کیا. ریسنٹ حکومت میں بھی کچھ ویڈیوز آئی تھی ٹھڈے مارتے ہوئے کی دروازوں کو, اور اس کے اوپر تو میں نے باقاعدہ پروگرام کیا تھا, ابھی میرے ذہن میں باقی نہیں رہا کہ میں نے اس وقت یہ جو ان دونوں کا نام بھی اب تو ذہن سے نکل گیا, آج کل آؤٹ ہے تھوڑی, حریم شاہ اور سندل. میں نے اس وقت ان کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی, میں نے کہا تھا کہ ماتا ہری جنگ عظیم میں وہ ایک اڑیاں ڈانسر تھی جو اس طریقے سے حکومتی رازوں تک پہنچتی اور ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا کر رہی تھی. تو میں نے ان دونوں خواتین کو دور حاضر کی ماتا ہری سے کنیکٹ کیا تھا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے دوبارہ وہاں سے یاد دلا دیا. یہ خاتون یس, وہ ٹھوکر مار کے ایوان نے اقتدار کا دروازہ کھولتی اور کہتی ہے جو کر سکتے ہو کر لو. وہ پاؤنڈز کی گڈیاں ایسے ڈھیر بنا کے پاس رکھ دی اور کہتی ہے میں سمگل کر کے لائی ہوں, کچھ کر سکتے ہو تو کر لو. کمال ہو گیا. چلے مجھے بات ہو ہی رہی ہے ماتا ہری کی, تو
جس لیڈر کا تذکرہ کیا, جس مہاتما کا انہوں نے تذکرہ کیا, ہم نام نہیں لیں گے کیونکہ ہماری نظر میں سب یکساں ہیں, ایک جیسے ہیں, اسی کی جماعت کی MNA تھی, قومی اسمبلی کی رکن تھی عائشہ گلالئی, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور پریس کانفرنس میں الزام لگائے تھے. اس کا ذکر تو ڈاکٹر صاحب نے تو کیا آپ نام لیے بغیر کیا. دی مرر سے لے کر آپ پچھلے 4 دہائیوں میں دیکھ لیں الزامات وہی ہیں. پہلے پرنٹ میڈیا کا دور تھا, پھر VCR کا زمانہ آیا, پھر الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ آیا, اب سوشل میڈیا کا زمانہ آیا, تو وہ لیڈر باز نہیں آ رہا اپنی حرکات سے. بالکل ایسے ہی, زمانے تبدیل ہو رہے ہیں, تردید بھی نہیں کر رہی. جی بالکل تردید بھی نہیں کر رہے وہ. تو بھئی ان کی مروجہ اخلاقیات میں یہ بری چیز نہیں ہے. ہاں آڈیو ویڈیو کا لیک ہونا بری بات ہے. جو ہمارے اشرافیہ کی مروجہ اخلاقیات ہیں اس میں یہ چیز کریڈیبلٹی ہے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ابھی ریسنٹلی گزرا اور بڑے عزت اور عقیدت کے ساتھ اسے منایا گیا, لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں, یقیناً آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے, کہ ہماری جو نئے نسل ہے وہ ان کے فرمودات سے بالکل ناآشنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں شاید ہماری اپنی ہی غلطی ہے, اور پھر جب سیکولر حلقے اور طبقے جو ہیں وہ پھر انہیں لبرل ثابت کرنے کی سرتوڑ کوششیں بھی کرتے ہیں. تو اس دن کی مناسبت سے آپ نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر سال یہ روایتی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے, مگر بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ قائد پاکستان کون تھے, کہاں سے تعلیم حاصل کی, ویژن کیا تھا. جو اسکول کی رٹایا جاتا ہے نا وہ ایک اور طرح کا پیراگراف ہوتا ہے, ایکچوئل لائف جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. اب لوگوں کو غرض صرف اس سے کہ چھٹی ہوگی اس دن پکنک پہ جائیں گے, سیر کریں گے. اگر قائد پاکستان کے اعزاز میں ان کی آنر میں چھٹی کی جاتی تو پھر جگہ جگہ اس طرح کے پروگرامز ہوتے, لوگ اکٹھے ہوتے, قائد پاکستان کی قربانیوں کو ڈسکس کیا جاتا, ان کی سیاسی بصیرت کو ڈسکس کیا جاتا, ان کی آہنی ارادے کو ڈسکس کیا جاتا, بچوں کو بتایا جاتا کہ جناب کس طرح ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے, کس طریقے سے انہوں نے اپنے خیالات سے رجوع کیا. پہلے وہ کانگریس کے ساتھ تھے, پھر جب انہیں پتہ لگا کہ کانگریس اور مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہو سکتا تو کیسے انہوں نے اپنے آپ کو سوئچ بھی کیا. آج کے لیڈر سے یو ٹرن کہتے اگر یہ لوگ موجود ہوتے, مگر یہ فلیکسیبلٹی تھی کہ جب انہیں اپنے ویژن سے اندازہ ہو گیا کہ یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے تو انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کرنے میں رتی برابر دیر نہیں کی. یہ ساری کی ساری چیزیں, ان کا ویژن, ان کی بصیرت, ان کی ڈیسیژن میکنگ, یہ ساری تو ہونی چاہیے تھی. اب بچوں کو بتا تو رہے ہیں جناح کے بارے میں, تو جناح جیسی کوالٹیز انہیں پیدا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ پہلی بات تو یہ. پھر جناح نے مثال کے طور پہ, اب ہمارے مطالعہ پاکستان میں وہ 14 نکات لکھے ہوتے ہیں جو قائد پاکستان نے دیے, اور بچے جب تک وہ یاد نہ کر لیں وہ پاس نہیں ہو پاتے. لیکن کیا آج ہم لوگوں کو یاد ہے؟ فائدہ کیا تھا اس چیز کا؟ آپ نے صرف امتحان میں پاس ہونے کے لیے, نمبر لینے کے لیے وہ 14 نکات یاد کیے, اور آج جو 2 سال گزر گئے اسے وہ سارے کے سارا بھول گیا. بھول کیوں گیا؟ بھول اس لیے گیا کہ اس کی کہیں اپلیکیشن نظر نہیں آ رہی. ان 14 نکات کو کسی بھی صوبے میں, کسی ڈسٹرکٹ میں, کسی تحصیل میں, کسی گلی میں صحیح, کسی گھر میں صحیح, کہیں نہ کہیں تو انہیں اپلائی کیا جانا چاہیے تھا. اگر وہ اپلائی نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کاغذی مسودہ ہے جسے اٹھا کے انہوں نے وہاں پہ رکھ دیا. اب اگلا مرحلہ کیا؟ یہ جنہیں آپ لبرل اور سیکولر, اور ہمارے ہاں کئی لوگ انہیں زیادہ غصے میں لنڈے کے لبرل اور دیسی لبرل کہتے ہیں. میں ایسے ورڈز عام طور پہ لنڈے لنڈے کے استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہرحال وہ لوگ کہتے ہیں, انہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں کہتے ہیں. جب وہ جناح کے خلاف کوئی بڑی ایسی بات نہیں نکال سکے, ان کے بیانات میں سے کوئی چیز نہیں نکال سکے, تو انہوں نے پروپیگنڈا مشینری کا سہارا لیا. انہوں نے مسلسل یہ کہنا شروع کیا کہ قائد پاکستان محمد علی جناح ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے. حالانکہ میرے ایک ریسرچر نے مجھے بتایا تھا, مجھے نام بھول گیا ان کا, غالباً اسلم ملک صاحب میرے پاس ایک ریسرچر کام کرتے تھے. انہوں نے مجھے ایک دفعہ دعوے سے کہا تھا کہ محمد علی جناح نے پوری زندگی میں لفظ سیکولر استعمال ہی نہیں کیا. ریاست کے لیے انہوں نے کہا کہ انہیں استعمال ہی, انہوں نے دعوے سے یہ بات کہی تھی. اچھا, اب جس بنیاد پر وہ یہ بات کرتے ہیں, وہ جناح نے کہا تھا نا کہ اقلیتوں کو مکمل حقوق حاصل ہوں گے, ان کی مذہبی آزادی انہیں ہوگی, ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے گا. وہ تو اسلامی معاشرے میں ہوتا ہے, سیکولر معاشرے میں کب ہوتا ہے؟ سیکولر معاشرے میں ہوتا تو آپ کے انڈیا میں یہ کچھ ہو رہا ہوتا. سیکولر معاشرے میں ہوتا تو آپ کا فرانس میں, جرمنی میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کچھ ہوتا. سیکولر معاشرے میں اقلیتوں کی مذہبی عبادت گاہوں کا تحفظ نہیں ہوتا. یہ تحفظ صرف مسلم معاشرے میں ہوتا ہے. انہوں نے اسے بھی اس کے اگینسٹ لے لیا. وہ صاف صاف کہتے ہیں, جب ان سے کہا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا, طرز حکومت کیا ہوگا, تو انہوں نے صاف صاف کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں قرآن اور سنت پاکستان کا سپریم لا ہوگا. اب ان کی ہر چیز کلیئر ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, مجھے یاد آیا
ہمارے کچھ لوگ اس چیز کو بھی طنز میں اڑا دیتے ہیں کہ قائد اعظم چونکہ کام چور تھے، آئین دینا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ بات کہہ کے بات کو ہوا میں اڑا دیا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے. کام چور کے لیے جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں جناح کی اپنی زندگی کسی دشمن نے بھی استعمال نہیں کی، ان کے بدترین دشمن نے ان کے لیے لفظ کام چور کی استعمال نہیں کی. چلے انہوں نے کسی کا سنا بھی ہوگا، ہم ٹیکسٹ میں دیکھ لیتے ہیں. ان کے ہم اثروں کی بات کر رہا ہوں. ہاں آج کے دور کی بات کر رہے ہیں نا، ادھر تو کسی نے نہیں کی نا. ان کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ عام زندگی میں روٹین میں وہ 14 سے 16 گھنٹے کام کیا کرتے تھے، اور خاص حالات میں انہوں نے 22 گھنٹے بھی کام کیا. جو آدمی عام حالات میں 14 سے 16 گھنٹے کام کرتا ہو، اگر آپ یہ کہیں کہ اس نے کسی کام کو، اور اتنے بڑے کام کو جس کے اوپر پوری کی پوری ریاست نے قائم ہونا تھا، وہ بلا وجہ چھوڑ دیا، تو یہ بات ایک اور بہتان ہے ان سیکولرز کی طرف سے، ان لبرلز کی طرف سے، جو پاکستان کی جڑوں میں مسلسل نقب لگا رہے ہیں. تو بہرحال ان کا کام انہوں نے کرنا ہے، ہم نے ہمارا کام کرنا ہے. میں سمپل سی بات اسے کلوزنگ یوں ہی کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم جناح کی بات کریں، اگر ہم جناح کے نام پر چھٹی کی بات کریں، اگر ہم جناح کے پاکستان کی بات کریں، تو یاد رکھیے کہ پاکستان کا ایک ہی نعرہ تھا اس وقت. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ادھر جمہوریت کو الہ مانا گیا ہے، تو یہ قائد کے نعرے کی بھی نفی ہے. کہ ایک کوسچن پہ مجھے اعتراض ہے. آپ نے ایک فکرہ بولا تھا اپنے سوال میں کہ نئی نسل قائد کے فرمودات سے نا آشنا ہے. آپ نے بولا تھا، یہ قائم ہے آپ اس پہ؟ تو مجیب اگر کچی جماعت سے لے کر، کچی لفظ میں نے جان پوچھ کے یہاں پہ اصطلاح استعمال کی ہے، کچی جماعت سے لے کر ایم فل تک مطالعہ پاکستان لازمی ہو چکا ہے. آپ لا کرے اس میں بھی کہیں نہ کہیں مطالعہ پاکستان انہوں نے فٹ کیا ہوا ہے. تو اس کے باوجود اگر 16 سال مسلسل پڑھنے کے باوجود اگر نئی نسل نا آشنا ہے، تو پھر ایسے مطالعہ پاکستان کا کیا فائدہ؟ بتاؤ مجھے. ایک سیکنڈ میری بات مکمل ہونے دو. ہر جگہ اردو کی کتاب شروع ہوتی ہے، اس میں قائد کا چیپٹر ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ویسے ہی انگلش میں بھی قائد کا ایک چیپٹر ہوتا ہے. پھر جو ٹیچرز ہیں وہ ساری اسلامیت اور مطالعہ پاکستان کے ہیں، چاہے وہ فزکس پڑھاتے ہوں، چاہے وہ کیمسٹری پڑھاتے ہوں، اندر سے ہوتے ہیں مطالعہ پاکستان کے ٹیچرز ہیں. ہم ہر وقت مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے نئی نسل متنفر ہے، یا اسے بطور ایک چھٹی کے انجوائے کرتے ہیں، یا بہت ہوگا تو کرسمس کی آؤٹنگ کر لیتے ہیں، مگر قائد ایز اے قائد ڈے 25 دسمبر کو کوئی نہیں مناتا. حقیقت ہے یہ. اس کی وجہ مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی دیکھو، جب ہم چیزیں امپوز کرتے ہیں نسل نو پر، تو اس کا پھر کئی بار منفی ریئیکشن آتا ہے، منفی اثر پڑتا ہے. ہم نے بتا دیا کہ پوری جو مسلم تاریخ تھی وہ ایک طرف رہی، ایک محمد بن قاسم تھا، دوسری محمد علی جناح تھے. اس کے درمیان میں جو مسلمان حکومتیں آئیں، جو مسلمان مجاہدین کا کردار تھا جنگ آزادی میں، ان کو یکسر فراموش کر دیا. اب بات یہ ہے کہ جب سے گوگل آیا، جب سے انٹرنیٹ آیا، جب سے دنیا گلوبل ولیج بنی ہے، جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، تو ہر چیز تک لوگوں کی ایکسیس ہے. تب جو نوجوان جس نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہوتا ہے کہ ہندو ظالم تھا، فلاں یہ تھا، اس کی سازش، اس کی سازش، جب وہ دیکھتا ہے دوسرا رخ اور پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوتا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو لوگ پھر متنفر ہو جاتے ہیں. حالانکہ قائد اعظم کی شخصیت دیکھیں، سیاسی لیڈر تھے. سیاسی لیڈر بہت سارے وعدے بھی کرتا ہے، بہت سارے پبلک سلوگنز بھی استعمال کرتا ہے، بہت ساری غلطیاں بھی کرتا ہے، مگر یہاں پر محمد علی جناح صاحب پر تنقید کی گنجائش ہی نہیں ہے. سیاسی فیصلوں پہ ان کے ہم نقد نہیں کر سکتے. یہاں پر میں نے سنا تھا پی آئی ڈی کی پرمیشن نہیں ہے، گو کہ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ. تو جب آپ اس حد تک کسی کو پریز کریں گے اور اس کی مخالفت نہیں سنیں گے، تو پھر نوجوان خود سے تحقیق کریں گے. پھر نوجوان دیکھیں گے وہ ان کا ایام جوانی کیسا تھا، انہوں نے ابتدائی ایام کیسے گزارے، ان کا کانگریس میں دور کیسا تھا، انہوں نے مطالبہ پاکستان کے بعد 1946 میں کیبنٹ مشن پلان کیوں قبول کر لیا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر نوجوانوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا ہی مقصود ہے، چلیں یہ بھی مان لیں نظریہ پاکستانی تھوپنا موجود ہے، تو جس طرح انڈیا میں کیا تھا نا کانگریس کی حکومت نے، جیسے منا بھائی MBBS 1 اور 2 بنائی تھی، گاندھی واد جو گاندھی فلسفی تھی اسے ٹیکس فری قرار دے کے نوجوانوں میں پھیلا دیا تھا. اس طرح کارٹونز بننا شروع ہوئے تھے. چھوٹی چھوٹی حکومت ہند نے بکس چھاپی تھیں، چونکہ میرے پاس گھر میں لائبریری پرسنل کلیکشن بہت بڑی ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو کم سے کم چھوٹی چھوٹی فری کتابچے لوگوں بچوں میں بانٹ دو جس میں قائد اعظم کے فرمودات نقل ہوں. یہاں پہ بچے جو یاد کرتے بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا رٹا لگانے کے لیے کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے، وہ کہتے ہیں یار مطالعہ پاکستان نو پاس کرو، اے سوال آ جائے گا، وہ سوال آ جائے گا، اسے پاس کر کے ہم آگے بڑھیں. معذرت کے ساتھ میں نے خود بھی ایسا ہی کیا. ہاں تو اس لیے تو اب یہاں پہ موجود ہو، ہمارے ساتھ موجود ہو. مجیب دیکھیں، لوگوں کو سوچنے دیں کہ نظریہ پاکستان کیا تھا. کوئی قرآن حدیث تو نہیں تھا نا. پھر ایسٹ پاکستان ڈیوائیڈ ہو گیا، جنہوں نے مسلم لیگ قائم کی تھی وہ ہم سے الگ ہو گئے.
1947 में बरसगीर में 2 कौमें थीं। कौन सी कौमें थी? हिंदू और मुसलमान। अब पाकिस्तान में 8-10 कौमें निकल आई हैं, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बलोची, कश्मीरी, ब्रोही, न जाने कौन कौन सी, पोटोहारी भी एक अलग कौम बन गए हैं पंजाब से निकलकर। तो ये मसाइल हैं, इनके मसाइल के सदबाब के लिए जिन्ना साहब की जो असल टीचिंग्स हैं, जो उन टीचिंग्स का एसेंस है, उनको हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए जो बेदरेग वसाइल है, नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट है, तो सही मायनों में खर्च करें, ताकि नौजवान सिर्फ रट्टा लगाने के लिए कायदे-ए-आज़म के फरमानात को याद ना करें, बल्कि उनकी जो सियासी ज़िंदगी थी उसे कुछ सबक हासिल करें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी कीमती बातें की। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने मौजूदा सूरत हाल और कायदे पाकिस्तान के हवाले से बात की। अपने मेज़बान मुजीबुर रहमान और डेयर टू टॉक की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।